बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म व हिकमत में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद हसन इलियास। नाज़रीन किराम, हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों के क़ुलूब व अज़ान में जो सवालात उठते हैं, जो उलझनें पैदा होती हैं, वो चीज़ें, वो ख़यालात जो हमारे कमेंट सेक्शन में मौसूल होते हैं, ईमेल व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप लोग पहुँचाते हैं, और एक ख्वाहिश होती है कि गामदी साहब उस पर तबसरा फरमाएँ। उन्हीं को लेकर हाज़िर खिदमत हैं हिज़्ब साबिक़ माशा तशरीफ़ फरमाएँ जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। गामदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम बड़ी तफसील से बसा औक़ात गुफ्तगू करते हैं, कई नशिस्तों पे मुहित होती है, लेकिन लोगों की कुछ उलझनें होती हैं, मुतफ़र्रिक़ सवाल होते हैं, चाहते हैं कि वो भी आपकी खिदमत में रखें और प्रिसीजन से उनका जवाब आपसे हासिल करें। सवालात का आगाज़ करते हैं। हमें सवाल पहला मौसूल हुआ है कि मजहबी रियासत और एक सेकुलर रियासत में बुनियादी तौर पर क्या फ़र्क होता है? हम जब माशरों का जायज़ा लेते हैं तो उसमें बहुत लोग होते हैं जो किसी मज़हब को मानते हैं। मिसाल के तौर पर इस वक्त अगर आप ये पूछें कि सबसे बड़ी तादाद किन लोगों की है, तो कहा जा सकता है कि मसीही लोगों की है। अरबों की तादाद में लोग मसीहियत को अपने दीन के तौर पर कबूल किए हुए हैं। मुसलमान, इस्लाम के मानने वाले, वो भी 1.5 अरब से अब ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन इन सब जमातों में या मज़हब के मानने वालों में लाज़िमन एक गिरोह ऐसा पैदा हो जाता है जो मज़हब को अपनी असल शनाख्त भी बनाता है और मज़हबी उलूम में इख्तिसास पैदा करता है। जैसे पादरी, चर्च के लोग, पोप। इसी तरीके से हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं कि जो मौलवी, मौलाना कहलाते हैं। उनकी अपनी जमीयतें भी होती हैं, मदारिस भी होते हैं। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने ये फ़ैसला कर लिया कि वो मज़हब की खिदमत या मज़हबी उलूम की खिदमत को अपना असल काम बनाएंगे। इसको आप कहते हैं मज़हबी तबक़ात, यानी किसी मुआशरे, किसी सोसाइटी या किसी जमात के अंदर के मज़हबी तबक़ात। इस तरह के लोगों की अगर किसी जगह हुकूमत कायम हो जाए और वो ये फ़ैसला कर लें कि हुकूमत के नज़्म में आखिरी हुज्जत वही है, उन्हीं की बात फ़ैसला कुन होगी, तो इसको मज़हबी हुकूमत कहेंगे। सेकुलर हुकूमतें इसके बरक्स अगरचे बहुत कुछ तारीफ़ात रखती हैं, लेकिन अब अमूमी तौर पर यह माना जाता है कि ऐसी हुकूमतों को हम सेकुलर हुकूमतें कहेंगे जो अपना तारुफ़ किसी मज़हब के हवाले से नहीं कराती, बल्कि वो इस उसूल को मानती हैं कि रियासत के मामलात से मज़हब का या किसी मज़हबी ताबीर का कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, तो उन्हें बिलअमूम सेकुलर हुकूमतें कहा जाता है। ठीक है, तो आपने वाज़े किया। आगे बढ़ाते हैं। एक और इसी तरह का फ़र्क पूछा गया है, कहते हैं कि इल्हाद और ला अदरियत, इनमें क्या फ़र्क होता है? एक आदमी ये कहता है कि मैं कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहा कि इस कायनात का कोई परवरदिगार है या नहीं है। मेरे सामने दोनों तरह के दलाइल मौजूद हैं। मैं बस ज़्यादा से ज़्यादा यही कह सकता हूँ कि मैं नहीं जानता कि हकीकत क्या है। जो चीज़ें मेरी आँखों के सामने हैं, जिन उलूम को मैं सीख सकता हूँ, जिस दुनिया को मैं देख सकता हूँ, उसके बारे में तो मैं रोयत दलाइल दे सकता हूँ, लेकिन इससे मावरा कोई हक़ाइक़ है उनसे मुतल्लक़ बस मैं यही कह सकता हूँ कि मैं नहीं जानता। तो ये एक तरह से अपनी बेबसी या अपने अज्ज़ का इजहार है कि वो आलम जो मेरे हवास से मावरा है, मेरे तजर्बे से मावरा है, जिससे मैं अक्ली इस्तिंबात के साथ कोई लज़ूम पैदा नहीं कर सकता, उसके बारे में मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कह सकता हूँ कि ला अदरी, मैं नहीं जानता। बाकी रही ये बात कि आगे बढ़कर एक आदमी ये कहता है कि नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि इस कायनात का कोई इस कायनात से मावरा खालिक नहीं है, यही कायनात है जो खल्क का काम कर रही है, और इसमें कोई कायनाती रूह मान लीजिए या कोई कायनाती कुल्लियत मान लीजिए, वही हमारी खालिक है। तो ये है जिसको इल्हाद कहा जाता है। यानी इल्हाद अपना मुकदमा मज़हबी तसव्वुर के मुताबिक खुदा के इनकार पर उस्तवार करता है। ला अदरियत में आप अपने अज्ज़ का एतराफ़ करते हैं, उसमें आप इस जगह नहीं खड़े होते कि आपको लाज़मन किसी चीज़ का इकरार करना है या लाज़मन किसी चीज़ का इनकार करना है। ठीक नुकता आपने वाज़े किया। हम सब आगे बढ़ाते हैं। ये सवाल एक साहब ने लिखा है, वो कहते हैं कि मगरिब ने अपनी साइंसी दरियाफ़तों का रुख जारियत की टेक्नोलॉजी की तरफ कर दिया है, और फिर इन जारियत की टेक्नोलॉजी को मुस्लिम ममालिक को मफ्तू करने और उनके इदारों को तबाह करने के लिए वक्फ़ कर दिया। मेरा सवाल ये है कि मौजूदा सूरत हाल से बाहिफाजत निकलने की क्या राह है, क्या तरीका है? क्या मुस्लिम दुनिया अपने इल्मी और अमली फ़ुक़दान के बायस इस सूरत हाल से नबर्द आज़मा है? इसमें क्या शक है। यानी जब कोई कौम या कौमें ज़वाल पजीर होती हैं, यहाँ तक कि फिर वो ज़वाल के आखिरी मुकाम तक पहुँच जाती हैं,
تو اب تک کی جتنی تاریخ کا ہم نے مطالعہ کیا ہے اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان کے ہاں علم و اخلاق میں پستی آ جاتی ہے. علم اس طرح علم کے طور پر رہتا نہیں جیسے کہ اسے رہنا چاہیے. علم کی نئی دنیایں دریافت ہونا بند ہو جاتی ہیں. ایک طرح کا جمود طاری ہو جاتا ہے. جو کچھ انہیں میراث میں ملا ہوتا ہے وہ اسی کو چومتے چاٹتے رہتے ہیں. اس سے آگے دیکھنا، کسی نئی دنیا کی دریافت کے لیے اقدام کرنا، یہ ان کے ہاں بالکل ختم ہو جاتا ہے. اور دوسرے یہ کہ اخلاقی لحاظ سے ان کا کوئی وقار قائم نہیں رہتا، ان کی کوئی حیثیت قائم نہیں رہتی، ان کے کوئی اصول قائم نہیں رہتے. یہ تو بالکل درست ہے کہ کوئی اچھے سے اچھا معاشرہ بھی مجرموں سے خالی نہیں ہوتا، لیکن بحیثیت مجموعی کسی قوم کی اخلاقیات کیا ہے، تو اس کی بنیاد پر ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلے ہوتے ہیں. مسلمانوں کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا ہے. وہ جب تک علم و اخلاق کے لحاظ سے باقی قوموں کے مقابلے میں برتر تھے، ان کی برتری قائم رہی. جب وہ برتر نہیں رہے تو قدرت کے قانون کے مطابق زوال آشنا ہوئے، اور اس وقت اسی صورتحال سے گزر رہے ہیں. زوال آشنا ہونے کے بعد ایسا نہیں ہوتا کہ چشم زدن میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. چنانچہ مسلمانوں کی کچھ حکومتیں قائم رہیں، جیسے یہاں مغلوں کی حکومت تھی. آخری زمانے میں وہ حکومت رہی نہیں تھی لیکن بہرحال چل رہی تھی. یہی صورتحال کم و بیش سلطنت عثمانیہ کی تھی، یا اور چھوٹی چھوٹی حکومتیں جو بعض جگہوں پر قائم تھی ان کا بھی حال یہی تھا. سلطنت عثمانیہ ایک لحاظ سے مسلمانوں کی عالمی سطح پر نمائندگی کر رہی تھی، اس کو بھی شکست ہو گئی پہلی جنگ عظیم میں، تو ہمارے زوال پر مہر تصدیق ثبت ہو گئی. میں نے کئی مرتبہ توجہ دلائی ہے کہ اس وقت کی دنیا انہی فاتحین کی دنیا ہے. انہوں نے عالم اسلام کو مفتوح کیا ہے، اور باقی دنیا کو بھی. یہ جو اقوام متحدہ کا ادارہ ہے وہی عالمی قوتیں ہیں جنہوں نے اس کو وجود بخشا ہے، اور انہی نے اپنے لیے اس میں ویٹو کا اختیار رکھا. یہ حق کے استرداد کیا چیز ہے؟ اسی بنیاد پر ملا ہے کہ یہ وہ قوتیں ہیں یا یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے وہ جنگ جیتی ہے، پہلی جنگ عظیم اور اس کے بعد دوسری جنگ عظیم. تو دوسری جنگ عظیم کو جیتنے کے بعد جن قوموں نے دنیا پر اپنی برتری قائم کر رکھی ہے، اس وقت کی دنیا انہی کے تحت ہے. براہ راست اقتدار کس کے پاس ہوگا، کون وہاں جا کے حکومت کرے گا، وہ چیزیں اب قصہ ماضی ہو گئیں. اس کو پسند نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ مان لیا گیا کہ جو مختلف ریاستیں دنیا میں قائم ہیں وہ جس طرح قائم ہیں ان کو قائم رہنے دیا جائے. کوئی چھوٹی موٹی اس میں تبدیلی آتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، وہ اگر دنیا قبول کر لیتی ہے تو مان لی جائے گی، لیکن سرحدیں اسی طرح قائم رہیں. اور اس میں اب یہ اصول تسلیم کر لیا جائے کہ کوئی قبضہ نہیں کرے گا کسی دوسری جگہ پر. تو قبضہ نہیں کرے گا یہ بات تو مانی گئی ہے اور اس کو اقوام متحدہ بھی مانتی ہے، لیکن عالمی طاقتیں اپنے مفادات کے تحت جو نظم قائم کرتی ہیں اور جس طرح دنیا کو چلاتی ہیں اور جس طرح کی مداخلت کرتی ہیں، اور پھر اگر کوئی سرکشی اختیار کرے تو اپنے مفادات کے تحت اس کو تحفظ دیتی ہیں، وہ سب چیزیں اسی طرح جاری ہیں جس طرح کی دنیا میں ہمیشہ رہی ہیں. اسی کو ہم آج کی دنیا کہتے ہیں. اس میں اگر مسلمانوں کو اٹھنا ہے تو اسی راستے کو اختیار کرنا ہوگا. یعنی وہ سب سے پہلے جو اس وقت 50-55 ریاستیں ان کی قائم ہیں ان کو دنیا کے برابر لانے کی صحیح کریں. ان میں علم اور اخلاق کو اپنا بنیادی مقصد قرار دیں، علم کی ترقی کے لیے اقدامات کریں، علم کی فضا پیدا کریں. یہ فضا مذہبی لحاظ سے بھی ضروری ہے اور یہ سیکولر علوم کے لحاظ سے بھی ضروری ہے. جب یہ ہو جائے گی اور آپ اخلاقی لحاظ سے برتر ہوں گے تو نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ صادر کر دے. اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ مسلمان نہ علمی طور پر اس جگہ ہیں جہاں پر وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں، اور نہ اخلاقی لحاظ سے ایسے بلند ہیں کہ دنیا ان کی طرف دیکھ سکے، بلکہ وہ اخلاق کی پستی کی مثال بن کے رہ گئے ہیں. تو اس میں اب دنیا نے جو کچھ کرنا ہے انہی نے کرنا ہے، اس میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں.
اچھا ہم سب یہ جو عام طور پہ مغرب کے بارے میں ایک تصور ہمارے یہاں مسلمانوں بالخصوص بر صغیر کے مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، وہ ہمیں دشمن سمجھے نہ سمجھے لیکن ہم نے ان کو اپنا دشمن ضرور سمجھا ہوا ہے۔ یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ اگر عالمی طاقتیں موجود ہیں اور آپ بھی موجود ہیں اور آپ کمزور جگہ پہ ہیں تو ان سے اچھے تعلقات استوار کیے جائیں، کوشش کی جائے کہ ہم ان کے غیظ و غضب کا شکار نہ ہوں، اور جو کچھ ان سے استفادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے وہ اٹھا کر ان کے برابر نہیں آ سکتے لیکن کم سے کم اپنے پیروں پہ تو کھڑے ہو جائیں۔ اس میں کیا شبہ ہے؟ جس چیز پر ہمیں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے یا مصالحت نہیں کرنی چاہیے، اور بعض موقعوں پر اپنے کسی نسب العین کے لیے جان بھی دینا پڑ جاتی ہے، وہ ہمارا دین ہے۔ یعنی ہمارا دین ہم سے کچھ تقاضے کرتا ہے، وہ ہماری انفرادی زندگی میں بھی کرتا ہے، اجتماعی زندگی میں بھی کرتا ہے۔ انفرادی زندگی میں تو اس وقت دنیا کا ماحول یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ انفرادی زندگی میں اپنے دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو دنیا بالعموم اس میں رکاوٹ نہیں بنتی، اگرچہ بعض ملکوں میں ایسی صورتحال ہے کہ وہاں لوگوں کے لیے انفرادی طور پر بھی دین کے احکام پر عمل کرنے میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں، جیسے چین کے بارے میں، یا اس سے پہلے ماضی کا روس یا سوویت یونین تھی اس میں کہا جاتا تھا۔ اس طرح کی صورتحال بعض مسلمان ملکوں میں بھی اپنے اپنے نقطہ نظر کے لحاظ سے موجود ہے، لیکن اجتماعی زندگی کے بارے میں ظاہر ہے کہ آپ ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں اس وقت عالمی طاقتیں ایک نظم قائم کیے ہوئے ہیں۔ وہ نظم صرف نظم تک محدود نہیں ہے، بلکہ انہوں نے بعض تہذیبی اقدار بھی اپنے ہاں قائم کر لی ہیں۔ ان تہذیبی اقدار کو وہ فروغ دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے مذہبی تصورات کو اجتماعی زندگی میں جس طرح کے ہمیں روبہ عمل رکھنا چاہیے روبہ عمل رکھیں۔ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے لڑنا بھی چاہیے، اس کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے اگر قربانی دینی پڑے تو وہ بھی دینی چاہیے۔ یہ ہمارے ہاں ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق ہمارے مذہب سے ہے، جس کا تعلق ہمارے دین سے ہے۔ باقی جتنی دنیا ہے اس میں لوگوں کے ساتھ آپ لڑنے نکل کھڑے ہوں گے تو جب آپ کے پاس طاقت نہیں ہے اور علم و اخلاق کی برتری نہیں ہے تو پھر آپ اپنا نقصان کریں گے، پے در پے نقصان کریں گے۔ اس میں صحیح لائے عمل وہی ہے جس کی طرف میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ دنیا کے ساتھ ایک سازگاری پیدا کر کے، یعنی جو چیزیں ایسی نہیں ہیں جن پر مصالحت کی جا سکے ان کو طے کر لیں۔ ہر آدمی اپنی دنیوی زندگی میں بھی یہ طے کرتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جن پر میں کوئی مصالحت نہیں کروں گا، وہ چند چیزیں ہیں۔ باقی معاملات میں ہم دنیا کے ساتھ ایک سازگاری بھی پیدا کریں، ان سے سیکھیں بھی، استفادہ بھی کریں۔ ان کے ملکوں میں جانے کے راستے کھلے ہوں تو وہاں جا کر ان کے علوم حاصل کریں۔ اپنی تعمیر کا کام ہے جو ہمیں اس وقت کرنا ہے۔ یہ دور، یہ زمانہ یا جو صورتحال ہمیں اس وقت درپیش ہے، یہ کانفرنٹیشن اور تصادم کے لیے موضوع نہیں ہے۔ اس سے آخری درجے میں گریز کرنا چاہیے۔ جہاں بھی آپ یہ راستہ اختیار کریں گے وہاں نقصان اپنا کریں گے، دوسروں کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جن جگہوں پر ہم نے یہ لائے عمل اختیار کیا ہے وہاں یہی صورتحال پیش آئی ہے، یعنی اس کانفرنٹیشن کے نتیجے میں یا تصادم کے نتیجے میں پے در پے نقصان اٹھایا ہے۔ کشمیر کو دیکھ لیں، آپ فلسطین کو دیکھ لیں، آپ افغانستان کو دیکھ لیں، یعنی پورا ملک کھنڈر بن گیا اور اس وقت ایک مذہبی طبقہ ہے جس نے اپنا استبداد وہاں قائم کر رکھا ہوا ہے۔ دنیا کی غلامی سے نجات حاصل کرتے کرتے اپنے ہی اندر کے ایک گروہ کی غلامی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے، اس کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کو اپنا لائبل بنانا چاہیے، اور مسلمانوں کے دانشوروں کو، ان کے علماء کو بھی جرأت کر کے اس حقیقت کا اعتراف پیدا کرنا چاہیے۔ اس کے خلاف احتجاج کر کے، اس کے خلاف ہنگامہ کر کے، استعمار کو گالیاں دے کر، دشنام کا ہدف بنا کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، صرف جذبات کی تسکین ہوتی ہے۔ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں جو مذہبی مقدسات کے بارے میں جذبات ہیں، کوئی ایک بات بھی آپ دنیا سے منوا سکیں اس کا کوئی امکان ہی نہیں۔ یعنی جب آپ دنیا کو نہیں سمجھ پا رہے اور وہ کس جگہ کھڑی ہے اس کو نہیں سمجھ پا رہے تو صرف دیواروں کے ساتھ سر پھوڑ رہے ہیں، اس کا کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ ساری توجہ علم، استدلال اور اخلاق کی برتری پر مرکوز کرنی چاہیے، اور یہ صحیح کرنی چاہیے کہ جن وجوہ سے ہم پر زوال آیا ہے ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک، اچھا ہم سے بھی بحث آپ بڑی اچھی طریقے سے واضح ہوئی۔ ایک نقطہ اور بتائیے گا، آپ نے تہذیبوں کو بھی مطالعہ کیا ہے، تاریخ پر بھی آپ کی نظر ہے، اس وقت جو عالمی طاقتیں موجود ہیں وہ کس قدر مہذب ہیں بنسبت ماضی کے؟ چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں جب کسی کو طاقت حاصل ہوتی تھی تو اس کے اندر ایک رعونت بھی آتی تھی، تکبر بھی آتا تھا، اس طرح سے وہ اپنے پر بھی پھیلاتا تھا۔
تو جو موجودہ دنیا ہے ہمیں ظلم تو نظر آتا ہے، یا ظلم پہ ان کی خاموشی نظر آتی ہے، وہ برما کے اندر ہو یا فلسطین میں ہو یا چچنیا میں ہو باقی جگہوں پر، لیکن اوور آل اگر آپ ماضی سے کمپیئر کریں تو یہ جو موجودہ عالمی طاقتیں ہیں یہ ان کی نسبت کتنی مہذب ہیں؟ پہلی بنیادی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ عالمی طاقتیں جب اپنا غلبہ قائم کر لیتی ہیں تو اس غلبے کو قائم رکھنے کی صحیح کرتی ہیں، وہ اپنے مفادات کے خلاف کسی چیز کو آسانی کے ساتھ گوارا نہیں کرتی، یہ چیز مان لینی چاہیے کہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس میں یہ بھی بالکل درست ہے کہ جس جگہ ان کے مفادات پر زد پڑ رہی ہو وہاں اصول بھی پس پش چلے جاتے ہیں، ایسی توقعات کرنی بھی نہیں چاہیے، لیکن مجموعی حیثیت سے اگر آپ دیکھیں تو جو عالمی طاقتیں اس سے پہلے فتوحات کے نتیجے میں دنیا پر قبضہ کرتی رہی ہیں ان کے ساتھ اگر تقابل کر کے دیکھا جائے تو یہ دنیا بہت بہتر ہے، یہ اس کے مقابلے میں بہت مہذب ہے، اس میں بعض چیزوں نے اقدار کی حیثیت اختیار کر لی ہے، مثال کے طور پر قانون کی حکمرانی، مثال کے طور پر جمہوریت، مثال کے طور پر لوگوں کے بنیادی حقوق کی پاسداری، اسی طرح سے حق خود ارادی، قوموں کا حق خود ارادی، یہ بات کہ دنیا میں اب کسی قبضے کو مانا ہی نہیں جائے گا، اگر کسی نے قبضہ کر لیا ہے جیسے مثال کے طور پر اسرائیل نے فلسطین کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے تو اس کو عالمی ضمیر نہیں مانتا، اس کو عالمی ادارے بھی نہیں مانتے، یعنی وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور عالمی قانون کے حد تک یا بیان کے حد تک یہ تقاضا کر رہا ہے کہ یہ علاقے خالی کیے جائیں۔ اس کی بنیاد پر آپ کچھ بات بھی کہنے کی پوزیشن میں ہیں۔ یہ جتنی چیزیں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ ماضی میں کہاں تھی؟ ماضی میں تو جب مختلف ممالک پر قبضے ہوتے تھے تو آپ ذرا پڑھیے، ہمارے ہاں جب لوگ آتے تھے کبھی احمد شاہ درانی آ گئے ہیں اور کبھی نادر شاہ آ گئے ہیں، کس طرح کے قتل عام ہوتے تھے، کس طرح سے لوگوں کی عزت برباد کی جاتی تھی، کس طرح سے ان کے مال لوٹے جاتے تھے۔ پھر جب ایک گروہ قابض ہو جاتا تھا تو اپنے قبضے اور استبداد کو قائم رکھنے کے لیے کیا کرتا تھا، وہ تو چھوڑیے، جب ہمارے ہاں برطانیہ آیا تو انہوں نے ابتدا میں آ کے کیا کچھ کیا، یعنی یہ تبدیلیاں تو بہت بعد میں آئی ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جس میں سیاسی اقدار بڑی حد تک اور بہت اچھی اقدار مان لے گئے ہیں۔ اس میں یہ خیال کرنا کہ آپ یہ سمجھیں کہ کوئی پیغمبروں کی حکومت قائم ہو گئی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کو دنیا اور انسانوں کو انسان سمجھ کے معاملہ کرنا چاہیے۔ جن قوتوں کو برتری حاصل ہے، جن کا استیلا اس وقت قائم ہے، جو دنیا پر اپنا غلبہ قائم کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے دنیا کو فتح کیا ہے اور فاتحین کی حیثیت سے اس کا نظم بنایا ہے، وہ جتنی شرافت اس وقت دکھا رہی ہیں یہ بہت قابل تشکر ہے۔ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور فائدہ اٹھا کر اپنے لیے بہتر راستے تلاش کرنے چاہیے۔ آپ سے نقطہ آپ نے واضح کیا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ ایک اگلا سوال ہمیں موصول ہوا ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ عقل کا بھی کوئی دائرہ ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ تصور علم کے حصول کے ذرائع کیا ہونے چاہیے، نہیں کیسے طے ہوگا کہ تصور علم کیا رکھا جائے؟ پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ علم ہے کیا۔ تو میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے کہ ہمارے ظاہری اور باطنی حواس اور عقلی استدلال کے حاصلات کا نام علم ہے۔ جو کچھ بھی انسانی علم ہے وہ اس دائرے سے باہر نہیں ہے، اس سے آگے پھر تخیل کی کار فرمائی ہوتی ہے، اس سے ہم ناول بھی لکھتے ہیں، اس سے ہم بعض اوقات سائنسی فکشن بھی بنا کے پیش کر دیتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر فلسفی بھی اپنے بہت سے افکار پیش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ علم کو اس کی حقیقی صورت میں دیکھیں تو ہمارے حواس کا ادراک یعنی اس کے حاصلات ہیں، وہ باطنی حواس بھی ہیں، وہ ظاہری حواس بھی ہیں۔ حواس کی قوت کو انسان بڑھا لیتا ہے۔ یہ جو سائنسی ایجادات ہیں اگر آپ ان کے اندر اتر کر دیکھیں تو اس میں حواس کی قوت بہت بڑھا دی گئی ہے۔ یعنی پہلے اگر ہم ایک خاص حد تک دیکھ سکتے تھے تو اب ہم بعض اوقات نوری سالوں کے فاصلے پر چیزوں کو دیکھنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ حواس کے ذریعے سے خواہ وہ ظاہری ہیں باطنی جو کچھ ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ علم ہے۔ اسی طرح سے جو کچھ حواس کے ادراک میں آ جاتا ہے اس سے کچھ عقلی تقاضے پیدا ہوتے ہیں۔ عقل اپنی ساختی کے لحاظ سے کلیات اخذ کر لیتی ہے، اصل سے فرع کی طرف چلی جاتی ہے، فرع سے اصل کی طرف جاتی ہے، فروع سے فروع کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ جو عمل ہے عقلی استدلال اور عقلی استنباط کا، یہ محسوس سے نامحسوس کا علم دیتا ہے ہمیں۔ اس سے ہم احتمالات ہی میں صحیح
2 3 4 بعض اوقات نتائج اخذ کر لیتے ہیں، بعض اوقات وجوب بھی ہوتا ہے، یعنی ایک ہی صورت ہوتی ہے، اس سے مختلف کا تصور عقل نہیں کر پاتی۔ اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ تجربے اور مشاہدے کی تائید حاصل ہو جائے، تصدیق حاصل ہو جائے، اور اس طرح سائنسی علم آگے بڑھتا رہتا ہے۔ یہی ہمارا علم ہے، اور اسی کی بنیاد پر ہمیں علمی فیصلے کرنے ہیں۔ رہ گئی یہ بات کہ عقل، تو میں نے عرض کر دیا کہ وہ اپنے کام کی پدا اس وقت کرتی ہے اور وہ اسی سے کرنی چاہیے۔ اس سے اوپر اٹھ کے اگر وہ کسی وقت اپنا معروض خود بنانے کی صحیح کرتی ہے تو پھر تخیلات میں غلطان ہو جاتی ہے کہ جو کچھ اس کو حواس سے حاصل ہوا ہے، خواہ وہ باطنی ہے خواہ ظاہری ہے، اس سے وہ یہ تعلق پیدا کرے کہ کیا میں نے اصل کو دیکھ لیا ہے تو فروع تک پہنچے، فرع کو دیکھ لیا ہے تو اصل دریافت کرے، بہت سے فروع اور بہت سے افراد کو کلیات میں تبدیل کرے۔ یہی ہمارے علم کے آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے، اور عقل یہی بنیادی فریضہ انجام دیتی ہے۔ اس کو ایک رہنمائی ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ رہنمائی وحی کے ذریعے سے ملی ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بعض بڑے سوالوں کا جواب دے دیا ہے۔ وہ سوالات کوئی معمولی سوالات نہیں تھے۔ مثال کے طور پر یہ بات کہ اس کائنات کا خالق، صحیح تصور اس کا کیا بنتا ہے، یعنی کیا وہ کوئی شخصیت ہے یا روح جہاں قسم کی کوئی چیز ہے، ذات بہت قسم کی کوئی چیز ہے، وہ کوئی کلیت ہے جس کو خدا کا نام دے لیا گیا ہے۔ تو ہمیں انبیاء نے یہ بتایا اور یہ بہت بڑا احسان کیا کہ وہ ایک ہستی ہے، وہ زندہ ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہاری دعائیں سنتا ہے، وہ تمہارے ساتھ متعلق ہے، اس نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے، اور وہی ہے کہ جو تنہا کائنات کا نظم چلا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی اطلاع ہے، یہ ہمیں انبیاء نے دی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا کس اصول پر بنی ہے، یعنی ہم تو دنیا کو دیکھیں گے تو اگر خدا کا بھی تصور کریں گے یا اعلیٰ اقدار کا بھی تصور کریں گے تو یہی چاہیں گے کہ ہر جگہ عدل ہو، ہر جگہ انصاف ہو، لیکن یہ پیغمبر ہیں جنہوں نے اس دنیا میں جو کچھ ظلم و عدوان نظر آتا ہے، جو کچھ اونچ نیچ نظر آتی ہے، جو کچھ درجات کا فرق نظر آتا ہے، اس کی تعلیل کر کے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے اصول پر بنائی ہے۔ اس کو وہاں سے دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گی، اور پھر اس دنیا میں جو نقائص ہیں، اس دنیا میں جو خرابیاں ہیں، اس دنیا کو جس طریقے سے ناتمام بنا کر چھوڑ دیا گیا ہے، اس سے جو سوال پیدا ہوتا تھا اس کا بھی جواب دیا ہے کہ یہ تمہارے اوپر جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو یہ در حقیقت آنے والی دنیا کا مواد ہے، یہ مسالہ جمع کر دیا گیا ہے، اسی سے وہ دنیا بنے گی اور وہ دنیا ابدی ہوگی، تو اس کے ساتھ ملا کے اس دنیا کو سمجھنے کی صحیح کرو۔ یہ بہت بڑے بڑے سوالات ہیں جن کا جواب پیغمبروں نے دیا اور اس طرح عقل کی رہنمائی کی ہے، اور تینوں کے حدود بالکل واضح ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم آتا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ جتنا انہوں نے دینا پسند کیا ہے دے دیا ہے۔ عقل، میں نے عرض کر دیا کہ اس علم کو اپریشیٹ کر لیتی ہے، سمجھ لیتی ہے، اس کو مطابق احوال پاتی ہے، قبول کرتی ہے، اور اس کے ساتھ خود بھی حواس کے حاصلات میں سے نیا علم پیدا کرتی رہتی ہے۔ آپ نے واضح فرمایا ہم سے بڑی خوبصورتی سے علم اور عقل کی حدود کیا ہیں، اور عقل کس طریقے سے فیصلہ کرنے میں آپ کی معاونت کر سکتی ہے اور کہاں تک لے جا سکتی ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ ہم سب مسلمانوں کے دو گروہوں نے صدیوں تک مسلمانوں پر حکمرانی کی، حکومت کی، بڑی بڑی سلطنتیں، بنو امیہ اور خلافت عباسیہ، دونوں کا جب آپ تاریخی طور پہ جائزہ لیتے ہیں، سوال یہ پوچھا گیا ہے تو ان میں سے بہتر کس کو پاتے ہیں؟ یعنی گورننس کے اعتبار سے کوئی علم کی خدمت کی ہے، کوئی ادارے بنائے ہیں، کوئی کنٹینیوٹی رہی ہے، امن و امان قائم کیا ہے، عام عوام ہے ان کا کوئی اس میں فائدہ ہوا ہے، بڑے لمبے عرصے تک مختلف خطہ ارض میں یہ راجمان رہے، کون بہتر رہا آپ کی نظر میں ان سے؟ دونوں ہی کے ہاں بہت غیر معمولی چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جس تہذیبی ارتقاء پر آپ بہت فخر کرتے ہیں ہسپانیہ میں، وہ بنو امیہ ہی نے قائم کیا۔ اسی طرح خود بنو امیہ نے جو خدمات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انجام دیں وہ بھی معمولی نہیں ہیں۔ اچھا، اگر آپ دیکھیں تو تعمیرات میں، نظم حکومت کو اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے جدت عطا کرنے میں، نئی چیزوں کو رنگ آہنگ کے ساتھ خود اس بدوی تہذیب کے ساتھ ہم آہنگ کرنے میں بڑا غیر معمولی کردار ادا کیا ہے۔
علوم کی جتنی خدمت ہوئی ہے وہ اسی دور میں ہوئی ہے. اچھا. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس کی بنیادیں اسی دور میں پڑی ہیں. قرآن مجید کی جو قرأت اس وقت ہمارے پاس ہے اس کو مصحف پر انہی لوگوں نے ثبت کیا. اسی طرح جو روایت یا حدیث ہے اس کی تدوین کی ابتدا ہی عمر بن عبدالعزیز نے کی. یعنی اگرچہ اس سے پہلے لوگ انفرادی طور پر یہ خدمت انجام دے رہے تھے لیکن ریاست کی سطح پر انہی نے یہ اقدام کیا. تو بہت سی چیزیں ہیں جو گنوائی جا سکتی ہیں. تاہم یہ حکومتیں کوئی صدیق و فاروق کی حکومتیں نہیں تھیں. ان کے ہاں نقائص بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، بعض ظالمانہ اقدامات کی مثال بھی دی جا سکتی ہے. بنو عباس کا بھی وہ دور جس کو آپ کہتے ہیں کہ جس میں علوم کے تراجم ہوئے ہیں، جس میں مسلمانوں نے ایجادات بھی کی ہیں، جس میں خود ان کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے کہ جس کے نتیجے میں ان کے اپنے ارتقاء کے بہت سے پہلو ہیں جنہوں نے اگلی نسلوں کے لیے بنیادیں فراہم کی ہیں. یہ جتنے باہر کے علوم آئے ہیں وہ اسی عباسی دور میں آئے ہیں. فلسفہ اسی دور میں مسلمانوں کے لیے ایک آشنا کرنے والی چیز بنا ہے. اسی طرح ہندی مذاہب، ہندی تہذیب، اس کا بھی حقیقی معنی میں ادراک اسی زمانے میں ہوا ہے. عجمی تہذیب کو بھی، جس کی بہرحال کئی ہزار سال کی تاریخ تھی، ٹھیک طریقے سے سمجھنے کا عمل اسی زمانے میں ہوا ہے. بیت الحکمت بھی آپ نے سنا ہوگا. تو علم کی خدمت جو کچھ ہوئی وہ بھی ہوئی. اس میں بھی بعض ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جو کہا جا سکتا ہے کہ ظلم و عدوان کے واقعات ہیں. وہ تو خیر استبدادی حکومتوں میں ہوتا ہی ہے کیونکہ بنیادی طور پر تو یہ ملوکیت ہی کی طرح کی حکومتیں تھیں. تاہم ایک چیز بہت مختلف ہے اور وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ ملوکیت قائم ہو گئی اور جیسے کہ دنیا بھر میں ملوکیت کا خاصہ رہا ہے کہ بادشاہ نے جو کہہ دیا وہ قانون ہے. قانون کے حد تک ہمارے فقہا نے جو خدمت انجام دی تھی وہی اصل میں ہماری عدالتوں میں قانون کا حوالہ بنا. اچھا. اور اس کے نتیجے میں کہا جا سکتا ہے کہ اگرچہ یہ چاروں اقدار جن کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ اس طرح تو روبہ عمل نہیں ہو سکیں جس طرح دور حاضر میں ہم چاہتے ہیں یا ہو رہی ہیں کسی جگہ کے اوپر، لیکن قانون کی حکمرانی بڑی حد تک قائم رہی. اور اس قانون کی حکمرانی کا یہ معاملہ رہا کہ بعض اوقات بہت باجبروت بادشاہوں کو بھی جب فقہا نے، علماء نے توجہ دلائی یا ان پر نقد کیا تو ان کو ماننی پڑی وہ بات. یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ استبدادی حکومتوں میں، ملوکیت میں، بادشاہت میں قانون کی حکمرانی بھی اگر قائم ہو جائے تو کیا کہنے. اور وہ قانون بہت سے شخصی حقوق کا تحفظ کر رہا تھا. تو اس میں بھی یوں سمجھ لیجئے گویا انسان کے بنیادی حقوق سے متعلق بھی اگر آپ سیاسی معاملات کو تھوڑا الگ کر لیں تو بڑی حد تک لوگوں کو حفاظت حاصل رہی. یعنی یہ بات کہ کسی کی جان، کسی کے مال، کسی کی آبرو کے خلاف اقدام کا حق کب حاصل ہوتا ہے، اس کو اسلام نے متعین کیا تھا، فقہا نے اس کو متعین کیا. تو بنیادی حقوق کو بھی بڑی حد تک حفاظت حاصل رہی. جمہوریت اس طرح سے قائم نہیں ہو سکی. وہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس کا باعث کیا بنا. میں یہ بتا چکا ہوں کہ جب سلطنت بہت بڑھ گئی تو اس میں کوئی جمہوری نظم بنانا ممکن نہیں ہوا. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام نے جو اصول بتایا تھا امرہم شورا بینہم کا، اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہو سکا. اگر سلطنت اس جگہ تک نہ پھیل جاتی اور 3 بر اعظموں کو نہ چھوتی اور اتنے ممالک اس کا حصہ نہ بن جاتے، اور پھر یہ کہ وہ مفتوح ہو کر، ظاہر ہے وہ قومیں آئی ہیں، تو پھر شاید جو نظم خلفائے راشدین نے پیدا کیا تھا وہ آگے چلتا رہتا. اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوا. تو ہمارے دین میں اصول یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو راہ دکھائی ہے کسی موقع پر عمل کرنا ممکن نہ رہے. جیسے کہ بعض موقعوں پر جو چیزیں حرام کی گئی ہیں آدمی ان کو بھی کھانے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے. اسی طرح اجتماعی زندگی میں بھی بعض اضطرار پیدا ہوتے ہیں. تو جو اضطرار پیدا ہوا اس میں پھر بہترین نظام ملوکیتی تھا. یعنی اگر جمہوریت یا امرہم شورا بینہم یا اسی طرح ارباب حل و عقد کے مشورے سے کوئی نظام قائم کرنا ممکن نہ ہو تو پھر دنیا میں اب تک جتنے تجربات ہوئے ہیں ان میں سب سے بہتر ملوکیت ہی ہے. اس کو انہوں نے اختیار کر لیا. تو یہ تو اس طرح نہیں ہوا. یہ جو قوموں کا حق خود ارادی ہے اس کا اس وقت کوئی تصور نہیں تھا. فتوحات کا زمانہ تھا. ہم نے فتوحات کر لی ہیں تو وہ ہماری سلطنت ہے، کسی اور نے کر لی ہے تو وہ اس کی سلطنت ہے. یہی طریقہ تھا. تو بحیثیت مجموعی یہ حکومتیں اچھی حکومتیں رہی ہیں اور انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، علم کی بھی، لوگوں کی بھی. بنو امیہ کا معاملہ اگر آپ تقابل کر کے دیکھیں تو بنو عباس سے دونوں جگہ بہت بہتر رہا ہے. اچھا. یعنی ادھر بھی جو مرکزی سلطنت تھی اور
ہسپانیہ میں۔ ٹھیک، اچھا ہم سے بھی جو ہمارے فقہ کی روایت ہوئی بڑی، جس میں حنفی فقہ کے بڑے فقہا پیدا ہوئے اور ایک طرح سے اسٹیٹ لا انہوں نے بنایا، قاضی القضات ان کو بنا دیا گیا، یہ کس سلطنت میں ہوا تھا؟ یہ عباسیوں کے بھی اس میں ہوا تھا یا ان میں ہوا تھا؟ یہ تو عباسیوں نے کیا، انہوں نے آ کے باقاعدہ ایک قضاء کا نظام قائم کیا اور اس میں قاضی ابو یوسف کو یہ ذمہ داری دی۔ اسی کا یہ نتیجہ ہوا کہ ہر جگہ حنفی قاضی مقرر ہونے لگے اور فقہ حنفی کو بھی اس سے فروغ حاصل ہوا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فقہ حنفی اپنی نوعیت کے لحاظ سے اس کی مستحق تھی۔ یعنی ایک اتنی بڑی سلطنت کے تقاضوں کو پورا کرنے میں جتنی حد تک یہ فقہ کام دے سکتی تھی شاید کسی دوسری کے لیے بہت مشکل تھا۔ چنانچہ مالکی فقہ جہاں رہی ہے وہاں پر اگر آپ تاریخی مطالعہ کریں تو بعض بڑی مشکلات پیش آئی ہیں۔ اچھا، تو حنفی فقہ کو بعض امتیازات حاصل ہیں، چنانچہ یہی ہمارے ہاں قانون کی بنیاد بنی اس مرکزی سلطنت میں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ بہت بڑے پیمانے پر لوگوں نے اس کی تحصیل بھی کی اور اس میں بہت بڑے اہل علم بھی پیدا ہوئے، اور خود قانون کا ارتقاء بھی حالات کے لحاظ سے جاری رہا۔ ٹھیک، اچھا ہم سب ایک اور ضمنی پہلو ذرا بیان کیجیے گا۔ ہمارے ہاں مسلمانوں میں چونکہ ججمنٹل بہت ہوتے ہیں، فوراً سے حکم لگاتے ہیں، کچھ دلخراش واقعات ہوئے، ظاہری بات ہے بنو امیہ کی حکومت میں ہوئے، اس کی بنیاد پہ پورا جو بنو امیہ کا ایک پورا عہد ہے، ان کی پوری جو کنٹریبیوشن ہے اس سب کی نفی کر دی جاتی ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو کہ ایک پورا کا پورا صدیوں میں پھیلا محیط ایک پورا کا پورا عمل ہے، اس میں کہیں گڑبڑ بھی ہوگی، کہیں پر کوئی اونچ نیچ بھی ہوگی، کہیں کوئی غلط حکمران بھی آ جائے گا، لیکن بحیثیت مجموعی کسی چیز کو دیکھنا چاہیے، ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی کرنا چاہیے۔ وہ چونکہ دو بڑے واقعات ہو گئے، یعنی سیدنا علی کی حکومت کے انعقاد کو معاویہ رضی اللہ عنہ نے قبول نہیں کیا، اور ایک مطالبہ ان کے سامنے رکھ دیا کہ اگر وہ مطالبہ پورا ہوتا ہے تو ان کی حکومت اسی صورت میں تسلیم ہوگی۔ بہت کچھ جنگ و جدال کے بعد وہ خود بھی اس پر راضی ہو گئے کہ معاملے کا فیصلہ ہونا چاہیے، چنانچہ تحکیم کو انہوں نے قبول کر لیا۔ یہ چیز لوگوں کے لیے بہت کچھ اضطراب کا باعث بنی، اس وقت بھی بنی، اس لیے کہ سیدنا علی کی شخصیت بڑی غیر معمولی تھی، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ انسان بالعموم بڑی شخصیات سے متاثر بھی ہوتے ہیں، ان کے سحر میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، ان کے ساتھ غیر معمولی محبت اور عقیدت بھی رکھتے ہیں۔ اگر آپ شخصیت کے لحاظ سے دونوں کا مقابلہ کریں تو جذبات سیدنا علی کے ساتھ ہوں گے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جو کچھ خدمات انجام دی ہیں، پہلے دن سے ایمان لا کر گویا سبقت کی ہے، تو ان کی خوبیاں، ان کے کمالات معمولی نہیں ہیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ علم میں بڑی برتری رکھنے والے لوگوں میں سے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ قضیتم ولا ابا حسن رہا، یعنی اگر کوئی ایسا قضیہ پیش آئے تو پھر انہی کی جانب رجوع کیا جائے۔ تو یہ صورتحال جہاں ہو وہاں پر فطری طور پر لوگوں کے جذبات وابستہ ہو جاتے ہیں، اور وہ مقابل کے لوگوں کی اچھی سے اچھی چیزوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس سے اب نکلنا چاہیے، یعنی اب ہمیں اس سے اوپر اٹھ کر یہ دیکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کی پوری تاریخ میں کیا خوبیاں رہی ہیں، انہوں نے کیسی حکومتیں قائم کی ہیں۔ بنی امیہ کی خدمات کو اس زاویے سے دیکھنا چاہیے جس طرح سے ہم دنیا کی حکومتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو جب آپ اس زاویے سے دیکھیں گے تو بہت کچھ تصورات میں اعتدال پیدا ہو جائے گا۔ ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ یہ بیان کیجیے گا، سوال پوچھا گیا ہے کہ عرب ممالک جو ہیں وہاں پر ہمیں شرک کی روایات نہیں نظر آتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ سعودی عرب کو دیکھیں، اس کے قریبی جزیرہ نما عرب کے جتنے ممالک ہیں، قطر ہو، کویت ہو، عمان ہو، اسی طرح سے اوپر کی طرف یمن میں چلے جائیں یا کچھ شام میں، یہاں پر جو برصغیر کے اندر ہمیں باقاعدہ مزار پرستی، قبروں پہ جانا، اس طرح سے ایک شرک کی الگ سے بھی بعض مظاہر نظر آتے ہیں مسلمانوں میں۔ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی تکوینی قانون ہے کہ انہوں نے عرب ریاستوں کو شرک سے پاک رکھا ہوا ہے؟ ان قوموں کی اپنی کوئی مسائی ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو اس زمانے کی چیز ہے، یعنی وہاں جب محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کے نتیجے میں تبدیلی آئی، اور تبدیلی بھی اس طرح کی آئی کہ گویا حکومت قائم ہو گئی، یعنی یہ جو حکومت اس وقت قائم ہے یہ اس معاہدے پر قائم ہوئی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کو کامیابی تک پہنچایا تھا وہ حکومت کریں گے، حکومت ان کے پاس ہوگی، لیکن مذہبی معاملات تمام تر
آل الشیخ کے پاس رہیں گے۔ اس اصول کو مان کر یہ حکومت قائم کی گئی ہے۔ اس میں آپ جانتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب کا توحید کے معاملے میں کیا نقطہ نظر تھا۔ ان کی کتاب التوحید اگر لوگوں نے پڑھی ہے تو وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کی کتاب ہے۔ ہمارے ہاں شاہ اسماعیل شہید کی تقویۃ الایمان اور کتاب التوحید یہ آخری دور کی دونوں تصنیفات ہیں جن میں شرک کے بہت سے پہلوؤں کی بڑی شدت کے ساتھ نفی ہوئی ہے۔ تو یہ تاریخ ہے اس کی، تو اس زمانے کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس سے پہلے جیسے کہ آپ ترکوں کو دیکھتے ہیں، انہی کی سلطنت تھی۔ جنت البقیع میں بھی ہمیں یہ معلوم ہے کہ مزار بھی بنے ہوئے تھے اور اس طرح کی بعض چیزیں بھی موجود تھیں۔ یہ شرک اپنی راہ نکال لیتا ہے۔ اس کا معاملہ یہی ہے کہ انسان کے اندر جو ایک خوف کی جبلت ہے یہ وہاں سے پیدا ہوتا ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ آلام رکھے ہیں، مصائب رکھے ہیں، تکلیفیں رکھی ہیں، اس میں انسان اس خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر بعض ہستیوں کی طرف استمداد کے لیے نگاہ اٹھاتا ہے، ہاتھ بھی بڑھاتا ہے، پھر اپنے آپ کو ان کے سپرد بھی کر دیتا ہے۔ اس سے بعض مراسم بھی وجود میں آ جاتے ہیں۔ اس کو آپ کہیں کم دیکھیں گے، کہیں زیادہ دیکھیں گے۔ ہندوستان کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر تو خود ہندو مت ایک مشرکانہ مذہب رہا ہے اور بڑے پیمانے پر اس میں شرک کی روایت صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ اسی طرح سے ان کے ہاں جو صوفیانہ تحریکیں ہیں وہ بھی بڑی حد تک مشرکانہ تصوراتی پر قائم ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں یہاں اس کے اثرات ذرا زیادہ گہرے ہو جائیں گے، بعض جگہوں پر ذرا کم ہوں گے، اور مشرق بعید وغیرہ میں آپ کو بہت ہی کم نظر آئیں گے۔ تو یہ علاقوں کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تاہم وہاں پر بھی ایسی صورتحال نہیں تھی جیسی پچھلی 2 صدیوں میں دیکھی جا رہی ہے۔ جی ہاں، تو نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ شرعی دلیل کیا بیک وقت عقلی دلیل بھی ہو سکتی ہے؟ شرعی دلیل اس پہلو سے عقلی دلیل ہی ہوتی ہے کہ ہماری شریعت اور شریعت کے تمام احکام جس حقیقت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ حقیقت عقلی لحاظ سے قابل قبول حقیقت ہوتی ہے۔ اگر وہ عقلی لحاظ سے قابل قبول حقیقت نہ ہو تو نفس انسانی اس سے ابا محسوس کرتا ہے۔ تو اس لیے جو چیز بھی شریعت میں کہی جاتی ہے وہ بالکل مطابق عقل ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم اس کو عقل سے خود دریافت کر لیں۔ جی یہ نقطہ ہے۔ یعنی بارہا ایسا ہوتا ہے کہ عقل سے ہم کسی چیز کو دریافت نہیں کر پاتے، اس میں اللہ کی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے۔ دنیوی علوم میں بھی بہت سے لوگ ہیں، بڑے عبقری ہیں، وہ کسی چیز کو دریافت کر کے سامنے رکھ دیتے ہیں لیکن پھر عقل اس کو سمجھ لیتی ہے۔ تو عقل پوری شریعت کو سمجھتی ہے، اس لیے کہ شریعت معنی پر مبنی ہے، حقائق پر مبنی ہے۔ اسی کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ ہمارے دین کے جتنے احکام ہیں، خواہ وہ قرآن میں ہیں خواہ وہ سنت میں ہیں، وہ بالعلل ہے۔ یعنی الاحکام بالعلل، وہ علت پر یا حقیقت پر یا اس کے معنی پر مبنی ہے، اور اس وجہ سے وہ اپنے اندر کچھ عقلی تقاضے رکھتے ہیں۔ یہی چیز ہے کہ جو ان کو توسیع دے دیتی ہے۔ یعنی وہ جس طرح بیان کیے جاتے ہیں چونکہ اس کے اندر وہ عقلیت موجود ہوتی ہے تو وہ عقلی تقاضے پیدا کر دیتی ہے۔ 2 چیزیں قرآن مجید سے بالکل واضح ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ جو حکم بھی دیا جائے گا وہ اگر لازمی عقلی تقاضے پیدا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے تو وہ جواب میں وہ عقلی تقاضوں کا جواب اسی طرح دیں گے جیسے کہ عقل کو دینا چاہیے۔ چنانچہ ہم گفتگو کریں گے کسی وقت اس موقع کے اوپر کہ کیسے بیان میں یہ چیز خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمایاں ہوتی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے احکام دیے ہیں ان سے معذورین مستثنیٰ ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے یہ معذورین کیا ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عقلی مقدمے کو قبول کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اگر کوئی شخص کسی حکم کا تحمل نہیں کر سکتا، جس کو بیان کیا نا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جیسے ہم کہتے ہیں کہ تکلیف مالا یطاق نہیں دی جائے گی، یا یہ کہ عسر میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، تو یہ سب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی حکم موجود ہے عقلی تقاضے کے تحت اس میں کسی معذور کو خطاب کا مخاطب ہی نہیں مانا جائے، یعنی استثناء ہو گیا، آپ سے استثناء ہو گیا۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے پورے دین میں اس کے احکام میں ملحوظ ہیں۔ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے، ایک ایک دین کے حکم کا جائزہ لے کے دیکھ لیجیے، وہ بالکل ٹھیک انسانی عقل کی یا رہنمائی کر رہا ہے اور اس کے تقاضوں کے مطابق رہنمائی کر رہا ہے۔ ہاں البتہ چونکہ وہ رہنما ہے تو اس وجہ سے یہ نہیں ہے کہ عقل جس طرح کی بھی بات کرے انٹ سنٹ وہ اس کے مطابق ہوگا،
نہیں، وہ علم و عقل کے مسلمات کے مطابق ہوگا. ٹھیک. اور عقل کو غامدی صاحب جو کچھ دین بتا رہا ہے، عقل کو اس کی روشنی میں سفر طے کرنا ہے، نہ کہ اس ہدایت کو عقل کی روشنی میں سفر طے کرنا. وہ اگر اس روشنی کو قبول نہیں کرے گی، یا اس رہنمائی کو قبول نہیں کرے گی، یا اس ہدایت کو قبول نہیں کرے گی، تو اپنا نقصان کرے گی. اس لیے کہ رہنمائی دی ہی ان معاملات میں گئی ہے جن میں عقل کے لیے خود کوئی فیصلہ کرنا ممکن نہیں. بڑی اہم بات ہے یہ. ہاں، پوری شریعت کو آپ دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے وہی احکام دیے ہیں جہاں ہمارے لیے اشتباہ پیدا ہو گیا، جہاں حکم لگانا مشکل ہو گیا، جہاں دو یا اس سے زیادہ احتمالات پیدا ہو گئے، وہاں ترجیح دینے میں ہم غلطی کر سکتے تھے. یعنی اگر کسی موقع کے اوپر یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ طیبات خیال کر کے کوئی چیز کھا لی جائے گی، درا حال ہے کہ وہ من جملہ خبائث ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا. اسی طریقے سے اگر کسی چیز میں ایسا اشتباہ پیدا ہو گیا کہ جس میں فرق کرنا مشکل ہو گیا، جیسے سود کے معاملے میں، یعنی قرض ہم نے دیا، اس پر نفع لینا اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دے دیا. ہم نے کوئی چیز کسی کو استعمال کرنے کے لیے دی، اس کے کرائے پر کوئی اعتراض نہیں کیا، تو یہاں پر بھی تو آخر پیسہ ہی استعمال کرنے کے لیے دیا ہے. اس طرح کے اشتباہات میں عقل چونکہ غلطی کھا سکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ صادر کر دیا. اسی طرح جنسی معاملات میں بعض چیزوں کو گناہ اور بعض چیزوں کو جرم قرار دینے میں بڑی غلطی کا اندیشہ تھا، اس میں اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا. میراث میں دیکھ لیجئے، خود بتایا وہاں پر کہ تم لوگ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ کون اقرب و نفع ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا. تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں وہ عقل کی رہنمائی کرتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ پھر خلاف عقل ہوتی ہیں. نہیں، جب عقل کو وہ رہنمائی مل جاتی ہے تو عقل سمجھ لیتی ہے کہ ہاں یہ درست رہنمائی ملی، اور پھر ایسی بنیاد بھی اس کو مل جاتی ہے کہ اس کی روشنی میں وہ آگے خود اجتہاد کرنا شروع کر دیتی ہے. آج کی نشست کا آخری سوال آپ کی خدمت میں. بعض محققین کا یہ خیال ہے کہ عہد الست اللہ تعالیٰ سے جو ہماری پیدائش سے پہلے ایک ارواح کی ملاقات کا واقعہ قرآن مجید میں آتا ہے، جس میں پوچھا گیا ہے کہ بھئی تمہارا رب کون ہے، اور سب نے اس کا اقرار کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ کیا ہم سے یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ ہم کس خاندان یا گھر میں پیدا ہوئے؟ تو بعض اہل علم علماء کا خیال ہے کہ اس موقع پہ یہ انتخاب بھی ہمارا تھا، ہم نے اپنے انتخاب سے یہ فیصلہ کیا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں پیدا کیا. میرے نزدیک یہ دو الگ الگ باتیں ہیں اور الگ الگ جگہوں پر بیان ہوئی ہیں. یہ البتہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ شاید ایک ہی موقع پر دونوں ہوئی ہیں. اچھا، یعنی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا اور یہ پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تو ہم نے اس کا اقرار کیا. یہ عہد جب ہوا تو ظاہر ہے کہ اس وقت وہ ہمارے سامنے کی چیز تھی، اس کی یاد ہمارے حافظے سے محو کر دی گئی، اس لیے کہ امتحان میں ڈالنا تھا، لیکن اس سے جو تاثر ہمارے اندر منتقل ہونا تھا وہ ہو گیا. ٹھیک. وہی تاثر ہے کہ جو اپنے مخلوق ہونے کا احساس پیدا ہوتے ہی سامنے آ جاتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے اب خالق کے بغیر اپنے وجود کا تصور کرنا ہی ممکن نہیں ہے. اسی میں پھر کوئی تذکیر کرتا ہے، کوئی بتاتا ہے، تو ہم لپک کر اس خالق کو قبول کر لیتے ہیں. دوسری چیز بھی قرآن میں بیان ہوئی ہے لیکن دوسری جگہ بیان ہوئی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو اختیار ہے، ارادہ ہے، یہ ہم نے ایک امانت کے طور پر دیا، اور ہم نے اس وقت پوچھا تھا تم سے، تو انسان نے خود اس کو آگے بڑھ کے قبول کیا. تو اس اختیار اور ارادے کی جو کچھ بھی ایک مجرد تصویر بنتی ہے وہی بنے گی. اس کو یہاں تک نہیں لے جایا جا سکتا کہ ہم سے پوچھا گیا تھا کہ تمہاری صورت کیا ہوگی، ہم سے پوچھا گیا تھا کہ تمہارے ماں باپ کون ہوں گے. اس کا تصور کرنا کم سے کم ان الفاظ سے ممکن نہیں ہے. البتہ ارادہ و اختیار، یہ کہ میں ارادے اور اختیار کے ساتھ دنیا میں زندگی بسر کروں گا، یہ بہت بڑی چیز ہے اور یہی ہمارا شرف ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پوچھ کر ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، یہ اسی آیت سے معلوم ہوتا ہے. ہم سے نقطہ آپ کا واضح ہوا. متفرق سوالات کی نشست تھی. ناظرین، آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی سوال اٹھتا ہے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، اس طرح سے کمنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں غامدی صاحب کی خدمت میں سوالات حاضر کریں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.